अस्सलाम नाज़रीन, मैं हूं असद अली तूर। अपने प्रोग्राम असद तूर अनसेंसर्ड में आज हम आपको दो बड़ी खबरें लेके आ रहे हैं। एक तो है जस्टिस काजी फाइज ईसा और जस्टिस सरदार तारिक मसूद पर एक और वार करने की कोशिश की गई है, उसकी आपको तफसीलात बताएंगे। ये बड़ा ही अहम है, मौजूदा जो सुप्रीम कोर्ट की इंटरनल पॉलिटिक्स है उसमें वो हम आपको बताएंगे। जबकि उसके अलावा हम आपको बताएंगे एक ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का एक ग्रुप जो कि क्लेम तो ये कर रहे हैं कि वो एक ह्यूमन राइट्स की एक वो मूवमेंट और वो उनकी खिलाफ वर्जियों की पाकिस्तान में जायज़ा मिशन के तौर पर आना चाह रहे हैं, लेकिन हैं वो हमें सबको मानना चाहिए प्रो पीटीआई लोग हैं, पीटीआई के ओवरसीज़ लोग हैं और वो आ रहे हैं। और ये क्या उनका एजेंडा है, कहाँ पर वो ठहर रहे हैं, और कुछ उनकी एक्सक्लूसिव तफसीलात हम आपको बताएंगे कि वो उनके ट्रैवल प्लान में एडवाइजरी किस किस्म की है। ये बहुत दिलचस्प और सिग्निफिकेंट है, तो हम आपको ये तमाम तफसीलात आज बताएंगे। लेकिन चलिए सबसे पहले हम आपको बताते हैं, चलें इसी मूवमेंट से बात स्टार्ट करते हैं। ये जो ओवरसीज़ हमारे पाकिस्तानी लोग हैं जो आना चाह रहे हैं, ये ज़ाहिर बात है ये वहाँ के नेशनल हैं वेस्टर्न कंट्रीज़ में। और ये एक अमेरिका में एक कोई डॉक्टर हैं, डॉक्टर नसर शाहिद, ये उन्होंने एक रातों रात एक मूवमेंट बनाई है, नाउ और नेवर मूवमेंट, ठीक है जी। और ये पेन मेडिसिन के ये डॉक्टर हैं जो स्पोर्ट्स फिटनेस और रिएक्शन वगैरह देखते हैं। ये हाल ही में जब इमरान खान साहब की हुकूमत घर गई और इमरान खान साहब को वज़ारत उज़्मा से निकाला गया, तो इन्होंने अप्रैल 2022 में ही अपना ट्विटर का अकाउंट भी बनाया। और इनके ट्विटर अकाउंट पर अगर आप देखिए तो वो जो एक ब्रिटिश वो यूथिया हैं शायान अली, उनके रीट्वीट्स हैं। इन्होंने शाहीन सबाई साहब को इंटरव्यू दे रखा है और वगैरह वगैरह इस किस्म की इनके आपको उस पर एक्टिविटीज़ मिलेंगी। टोटल गिन के इनके उस पर 39 ट्वीट्स और रीट्वीट्स हैं। नौशी गिलानी साहबा को ये रीट्वीट कर रहे हैं, वो भी पता है यूथिया हैं। इमरान खान साहब के क्लिप्स ये ट्वीट कर रहे हैं, तो वगैरह वगैरह ये सब कुछ इनके उस पर पड़ा हुआ है। लेकिन ये मेरे ख्याल में तो बेहतर होता है ये अपनी अगर असल पहचान के साथ पाकिस्तान आते। ये साबिर शाकिर साहब आदिल राजा साहब को रीट्वीट्स कर रहे हैं जो मेजर आदिल राजा हैं, तो और इम्पोर्टेड हुकूमत नामंजूर के ट्रेंड्स भी, ये हैशटैग्स भी ट्वीट कर रहे हैं। तो अब चीज़ ये है कि इन्होंने एक ट्यूलिप बैंकेट हॉल है, ये बेस्ट वेस्टर्न होटल के साथ है इस्लामाबाद में, वहाँ पर इन्होंने ये अपनी कॉन्फ्रेंस रखी है जो 2 रोज़ा इवेंट होगा ये 12 जुलाई से ऑनवर्ड्स। और इसमें ये बैरून मुल्क से इन्होंने तकरीबन टारगेट रखा है 1000 ओवरसीज़ पाकिस्तानी, वो ये पाकिस्तान ला रहे हैं और यहाँ पर ये करेंगे। और यहाँ पर दिलचस्प बात यह है कि जो एक सो कॉल्ड जुडिशल एक्टिविज़म पैनल है उसकी तरफ से उसके जो चेयरमैन हैं अज़हर सिद्दीक साहब भी इसमें शिरकत कर रहे हैं, वो बड़े इसमें अहम गेस्ट हैं। तो उसका जो एजेंडा है वो है कि पाकिस्तान में बार बार मार्शल लॉ लगे हैं, पाकिस्तान एक डिक्लेयर्ड कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी है 1973 के आइन से ऑनवर्ड्स पिछले 50 साल में, ठीक है। और मीडिया में अब रिपोर्ट्स आ रही हैं कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा जिसे कहते हैं ह्यूमन राइट्स की वायलेशन हो रही हैं, जराइम हो रहे हैं, जिससे आलमी दुनिया बड़ी परेशान है और पाकिस्तान में जो जमहूरियत है वो ख़तरे में है। और फिर इसमें यह भी इनके एजेंडे में है जिस पर ये बात करेंगे कि जो ज़िंदगी को ख़तरात लाहक हैं प्रोमिनेंट जर्नलिस्ट के, कुछ लापता हैं, यानी कि इमरान रियाज खान साहब वगैरह जैसे लोग, और कुछ कत्ल भी हुए हैं, जैसे इनका इशारा यकीनन अरशद शरीफ
صاحب کی طرف ہوگا جن کا مرڈر ہوا اور بروٹلی مرڈر ہوا، اور واقعی وہ ایک شیڈی مرڈر ہے، وہ کسی طرح سے بھی آپ نہیں کہہ سکتے کہ وہ مسٹیکن آئیڈینٹی کا کیس تھا۔ پھر خواتین اور بچوں کے خلاف اور بڑے پیمانے پر سیاسی جو اختلافی آوازیں ہیں ان کو جیل میں ڈالنا، اور 24 کروڑ عوام کو خوف سے یرغمال بنانے کا جو عمل جاری ہے پاکستان میں، وہ ان کے بقول ان کے ایجنڈے کا حصہ ہے۔ پھر یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ہم آج نہیں بولیں گے جو ان کا ہے کہ تو پھر پاکستان کا جو مستقبل ہے وہ چرا لیا جائے گا، یہاں کی جمہوریت چرا لی جائے گی۔ تو پاکستان کی جو بقا ہے وہ یہی ہے کہ پاکستان کے شہری اور ہم سب جسے کہتے ہیں مزاحمت کریں اور اس خوف کے ماحول کے اوپر قابو پائیں، اور اس کے لیے پھر جو ان کا یہ تو ان کا ایجنڈا تھا، یعنی کہ ان کا وی بلیو دیٹ یہ اس کا ہے، ان کا جو ڈاکومنٹ جو ہمارے پاس ایکسکلوزیولی موجود ہے۔ اب ان کا جو ایکشن پلان ہے وہ یہ ہے جی کہ 2 روزہ کنونشن ہے جس میں وہ صاحب فکر لوگ اور اسکالرز وغیرہ شرکت کریں گے، اور یہ 13 سے 14 جولائی تک ہوگا۔ اس میں 4 سیشنز ہوں گے جس پر ڈسکشن ہوگی۔ ایک ہوگا کہ جی ہیومن رائٹس، یو این کے ہیومن رائٹس کمیشن کے چارٹر کے مطابق اس پر عمل درآمد پاکستان میں۔ دوسرا شہریوں کے حقوق جو آئین پاکستان ان کو دیتا ہے اس پر یہ بات کریں گے کہ وہ یہاں پر مل رہے ہیں کہ نہیں۔ پھر تیسرا ٹرو ڈیفینیشن آف لا اینڈ آرڈر، جسٹس اینڈ فیئرنیس دیٹ ہیز ایویڈڈ پاکستانی سنس دا انڈیپینڈنس، کے پاکستانیوں کو انصاف اور قانون کی حکمرانی کیوں نہیں مل رہی جب سے آزاد ہوئے ہیں۔ پھر یہ ہے کہ جو ابھی موجودہ صورتحال ہے اس کا حل کیا ہے، جو ایک بحران ہے جو پی ٹی آئی کے خلاف، لیکن یہ اسی طرف اشارہ ہوگا کاروائیاں ہو رہی ہیں، اور جس طرح سے پاکستان میں جو جمہوریت اور شخصی آزادیوں کے صورتحال ہے، اور اندرون ملک اور بیرون ملک پاکستانی اس صورتحال کے حل کے لیے ایک مذاکرہ کیسے کر سکتے ہیں کہ وہ اس کا حل نکال لیں۔ پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ جس کے اب ان کا ٹریول اور لاجسٹکس پلان بھی آپ سن لیجیے۔ وہ یہ ہے کہ جی تقریباً 1000 اوورسیز پاکستانی جو ان سے ہیں وہ اسلام آباد آئیں گے، 12 جولائی کو پہنچیں گے۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ان کو تجویز یہ کیا گیا ہے کہ بہتر ہے کہ آپ لوگ چارٹر فلائٹس کے ذریعے آئیں، اور اگر چارٹر تاکہ اگر کوئی غیر متوقع صورتحال کا سامنا کرنا پڑے پاکستان میں، یعنی کہ کوئی کارروائی ہو جائے، کانفرنس نہ کرنے دی جائے یا گرفتاریوں کا امکان ہو، تو فوری طور پہ اسی یا تو چارٹر فلائٹ سے واپس نکل جایا جائے یا پھر کمرشل فلائٹ سے نکل جایا جائے۔ چارٹر فلائٹ اس لیے سجیسٹ کی جا رہی ہے کہ سب ساتھ آئیں گے تو سکیور ہوں گے، انڈیویجولز کہیں سے کمرشل فلائٹس میں آ رہے ہوں گے تو ہو سکتا ہے پاکستان لینڈ نہ کر سکیں یا گرفتار ہو جائیں وغیرہ وغیرہ، یہ خدشہ ہوگا۔ پھر یہ کہہ رہے ہیں کہ جی جو آپ نے لاجنگ وغیرہ کرنی ہے وہ بھی جو جہاں پر کانفرنس ہونی ہے اس کے قریبی ہوٹلوں میں کریں، اچھے ہوٹلوں میں کریں، ٹھیک ہے۔ پھر کوشش کریں کہ جب آپ لوگ پاکستان آئیں تو اپنے ساتھ کوئی ہیومن رائٹس کے ایکٹیوسٹ لائیں، جرنلسٹ لائیں، وکلا لائیں اپنے ساتھ ہی، ٹھیک ہے۔ اور کوشش کریں جس ملک سے آپ آ رہے ہوں، جس بھی مغربی ملک سے، اس ملک کا ایک پارلیمنٹیرین یا کانگریس مین اپنے ساتھ پاکستان لے کے آئیں، ٹھیک ہے۔ یہ ان کی اس میں ہے، پلان کا حصہ ہے۔ پھر یہ کہنے دی کہ پاکستان میں جو آپ نے ادھر ادھر ان دنوں کے دوران سفر کرنا ہوگا اس میں اکٹھے سفر کریں، بسز میں سفر کریں تاکہ اکٹھے ہوں گے تو محفوظ رہیں گے۔ پھر یہ ہے کہ ایک انہوں نے کہا ہے کہ اس کے لیے کنونشن ہال بھی بک کریں، وہ تو اب ہو چکے ٹیولپ، وہ بینکوٹ ہال ہے۔ پھر یہ ہے کہ 1 ہفتے بعد یعنی کہ 12 کو اگر آپ آئیں گے تو میکسیمم 19 جولائی تک سب ایک ساتھ پاکستان سے واپس چلے جائیں، یہاں پر رکیں مت۔ پھر یہ ہے کہ جی سیفٹی اور سیکیورٹی کے لیے کیا کرنا ہے جی کہ کم از کم ہر پاکستانی، ٹھیک ہے، اپنے ساتھ 10 اور لوگوں کو بھی پاکستان آنے کا تجویز کرے جو اوورسیز پاکستانی ہیں۔ پھر کوشش کریں کہ جی آپ ٹورسٹ ویزا پر پاکستان آئیں، آپ پاکستانی
جو نیشنل آئیڈینٹی کارڈ یا پاکستانی پاسپورٹ پر پاکستان مت آئیں۔ پھر یہ ہے کہ جی جو 24 گھنٹے آپ جب پاکستان میں ہوں گے تو ایک ایکشن اور سپورٹ گروپ آپ کی ساتھ رابطے میں رہے گا، تاکہ اگر خدا نہ خواستہ کوئی گیسٹ گرفتار ہو جائے یا لاپتہ ہو جائے تو فوری طور پر اس پر آگاہ کیا جا سکے اور اس پر اس کی بازیابی کے لیے جو بھی کوششیں کرنی ہوں گی کر سکے۔ پھر وہ یہ ہے کہ پاکستان جب آئیں تو جو اپنے آپ کو جس ملک سے آپ آئیں گے، لائک اگر آپ امریکہ سے آتے ہیں، یورپین کسی کنٹری سے آتے ہیں، تو اس ملک جو آپ کا ملک ہے اس کی ایمبیسی کے ساتھ خود کو رجسٹر کریں اور ان سے ہدایات لیں کہ پاکستان میں اپنے سٹے کے دوران آپ نے کیا اپنی سیفٹی کے لیے کرنا ہے، اور ان پر عمل درآمد بھی کریں۔ پھر یہ تاکہ وہ یہ اس لیے کیا گیا تاکہ ایمبیسی کو پتہ ہو کہ یہ ہمارا شہری پاکستان آیا ہوا، تو اگر اس کے ساتھ کچھ ہو تو ایمبیسی اس پر فالو کر سکے۔ پھر یہ ہے کہ جی آپ نے پرامن رہنا ہے، اپنے جو میزبان ملک ہے اس میں محبت کا پیغام بانٹنا ہے، کوئی وہ نہیں ہے کہ کوئی وائلنٹ کارروائی کریں۔ پھر یہ ہے کہ روزانہ کی بنیاد پر یہ جو کانفرنس کے شرکا ہیں یہ میڈیا سے ٹاکس کریں، اور جو بیرون ملک پاکستانی ہیں وہ جب تک 12 سے لے کے 17 تاریخ تک پاکستان میں یہ اوورسیز پاکستانی مقیم ہوں گے، یہ ایک ہفتہ بیرون ملک مقیم پاکستانی روزانہ کی بنیاد پر وہاں پر پروٹیسٹ کریں اور ہائی لائٹ کریں کہ پاکستان میں ان کے جو نمائندے ہیں وہ گئے ہوئے ہیں اور پاکستان کی کیا صورتحال ہے، تاکہ وہ ہائی لائٹ ہو سکے یہ کانفرنس بھی، اور اس کانفرنس کا جو پیغام بھی ہے کہ پاکستان میں جو بھی ہیومن رائٹس کی وائلیشنز ہو رہی ہیں یا جمہوریت خطرے میں ہے وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ پھر اس کے اب جو مالی معاملات ہیں وہ یہ ہیں کہ جی اس پلان کے اوپر آپ ویلاگز کریں، ٹھیک ہے، اپنے دوستوں یاروں کو کالز کر کے بتائیں کہ یہ ہم کرنے جا رہے ہیں اور یہ ہمارا ایجنڈا ہے، یہ ہمارا پیغام ہے۔ پھر وہ کہہ رہے ہیں کہ جی کوشش کریں زیادہ سے زیادہ آپ والنٹیئر بھی ساتھ لیں جو ناؤ اور نیور موومنٹ کے لیے پاکستان آنا چاہیں اور پاکستان آئیں، اور اگر کوئی نہیں ٹریول کر سکتا کوئی والنٹیئر تو اس کو کہیں کہ وہ پاکستان جانے والے لوگوں کے لیے کچھ چندہ کریں، اور چندہ منیمم $100 کریں، اور $100 سے زیادہ اگر کرنا چاہیں تو وہ بھی موسٹ ویلکم ہے۔ پھر یہ ہے کہ ایک سینٹرل آفس ہوگا جہاں پہ سے سب لوگ رابطے میں ہوں گے ہر ملک میں جو بیرون ملک ہے، اور یہ ہے کہ جو ابتدائی کاسٹ ہے کہ ہر ٹریولر کے پاس اس کو دینا ہوگا اپنے کھانے پینے کے اخراجات اور ٹریولنگ کے لیے $1000 ان کو، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ پلان ہے، یعنی کہ اچھے خاصے پیسے بھی جمع ہوں گے، اچھے خاصے پاکستانی بھی آئیں گے یہاں پر۔ تو یہ ایک ہے، دیکھتے ہیں کہ اس میں یہ آتے ہیں تو کیا یہ وائلیشنز وغیرہ کو آبزرو کرتے ہیں اور اس پر کیا رپورٹ کرتے ہیں، کس طرح کی باتیں کرتے ہیں، اور یہ بڑا دلچسپ ہوگا ان اوورسیز پاکستانیز کا یہاں پر آنا۔ اب ہم آتے ہیں اس سے آگے جو ایک اور وار جو کیا گیا ہے جسٹس قاضی فیصل جسٹس سردار طارق مسعود پر، یہ ہیں جی لاہور سے محمد شاہد رانا صاحب ہیں، کوئی ایڈوکیٹ ہیں لاہور کے، تو انہوں نے جسٹس قاضی فائز اور جسٹس سردار طارق مسعود کے خلاف ایک توہین عدالت کی پٹیشن داخل کی ہے، اور پٹیشن کا گراؤنڈ لیا ہے کہ انہوں نے وہ جو آرمی ایکٹ کے تحت سویلینز کے ٹرائل والی پٹیشن تھی اس میں 9 رکنی بینچ میں بیٹھنے سے انکار کیا، اور وجہ یہ دی کہ جی جب تک پریکٹس اینڈ پروسیجر بل کا فیصلہ نہیں ہو جاتا ہم بینچ میں نہیں بیٹھیں گے۔ تو انہوں نے بینچ میں نہ بیٹھ کر چیف جسٹس مرتضیٰ بندیال صاحب کے بنائے ہوئے بینچ میں نہ بیٹھ کر دراصل توہین عدالت کی ہے، تو ان کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی عمل میں لائی جائے۔ اب یہ بہت ہی دلچسپ ہے اور مضحکہ خیز ہے۔ اس پٹیشن کی دراصل کوئی حیثیت نہیں ہے سوائے اس کے کہ خبر بنوانے کی کوشش کی گئی، لیکن اس کے پیچھے بھی وجہ ہے، ادروائز یہ ایک ٹھس فائر ہے پہلے سے ہی۔ جسٹس قاضی فائزہ جو سینئر پیونر جج ہیں اور اگلے چیف جسٹس پاکستان ہوں گے 17 ستمبر کو، اور جسٹس سردار طارق مسعود جو اس وقت تیسرے سینئر موسٹ جج ہیں سپریم کورٹ کے اور چیف جسٹس مرتضیٰ بندیال
کے ریٹائر ہونے کے بعد جسٹس سردار طارق مسعود موسٹ سینئر پیونے جج ہوں گے سپریم کورٹ کے. تو ان کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی، اس پر ہنسنے کے علاوہ کچھ نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ججز کا رائٹ ہے کہ وہ کسی بینچ میں بیٹھیں نہ بیٹھیں، ٹھیک ہے، ان کا رائٹ ہے وہ ڈائسنٹ کر سکیں، ٹھیک ہے. اور سپریم کورٹ کے رولز اور سپریم کورٹ کا کوڈ آف کنڈکٹ دونوں اس کسی بھی جج کے خلاف نہ تو فیصلہ دینے پر کارروائی کا اس کے خلاف وہ مس کنڈکٹ یا کوئی توہین عدالت کی کارروائی ہو سکتی ہے یا ریفرنس دائر ہو سکتا ہے، نہ ہی بینچ میں اختلاف کرنے پر. ایون کہ بینچ میں ججز اپنے ساتھی جج کے خلاف فیصلہ نہیں دے سکتے، ایک بینچ دوسرے بینچ کے خلاف فیصلہ نہیں دے سکتا. تو یہ تو توہین عدالت تو بہت ہی آگے کی بات ہے. لیکن بات یہ ہے کہ یہ جو پٹیشنر ہیں جو توہین عدالت کے، ان کا تعلق لاہور سے ہے، ٹھیک ہے. تو لاہوری گروپ ہی بہت زیادہ ایکٹیو بھی ہے چیف جسٹس عمر بندیال صاحب کی معاونت میں، سپورٹ میں، اور پی ٹی آئی کی سپورٹ میں، اور جسٹس قاضی فائز، جسٹس سردار طارق مسعود، جسٹس منصور علی شاہ، جسٹس جیا فریدی، جسٹس اطہر ملا، جسٹس جمال خان مندوخیل، جسٹس امین الدین خان یا جسٹس مسرت ہلالی، ان کے خلاف بھی یہی لاہوری گروپ ایکٹیو ہے. اور اسی لاہوری گروپ کی طرف جسٹس سردار طارق مسعود نے اپنے نوٹ میں بھی لکھا تھا کہ یہ کیسے ہوا کہ آرمی ایکٹ کے خلاف جو پٹیشنز آئیں، ان کے پٹیشنر چیف جسٹس عمر بندیال صاحب سے ان کے چیمبر میں ملے، یعنی کہ جسٹس چیف جسٹس سے ملے تھے وہ بیرسٹر اعتزاز حسن اور لطیف کھوسہ صاحب. انہوں نے کہا ایک دن ملتے ہیں اور اگلے دن یہ درخواستیں سماعت کے لیے مقرر ہو جاتی ہیں. تو یہ لاہوری گروپ کو ہی چیف جسٹس تک ایکسس بھی ہے، یہی پٹیشنیں بھی فکس کرواتے ہیں، یہی کیسز بھی مینیج کرواتے ہیں. اس میں ثاقب نثار صاحب بھی ہیں، وہ کیا نام ہے، عظمت سعید شیخ صاحب بھی ہیں، اور یہ سارا آصف سعید کھوسہ، یہ سارا لاہوری گروپ ہے. یہ ساری گیمیں لاہوری گروپ کھیلتا ہے سپریم کورٹ کے اندر. اظہر صدیق صاحب بھی اسی گروپ میں ہیں. یہ سارے لوگ آپ دیکھیں نا، ان سب کی ایک مخصوص گیم ہے جو یہ چل رہے ہیں پچھلے کافی سالوں سے، اور اس کے بینیفیشری ہیں بڑے بڑے کلائنٹوں سے. یہ وہ انہوں نے خوب معاملات سیٹ رکھے ہیں. سپریم کورٹ میں جسٹس قاضی فیصل نے سوال اٹھایا بھی تھا کہ بھائی 1999 والا کیس نہیں فکس ہو رہا سماعت کے لیے جو 1999 میں دائر ہوا تھا، لیکن ایک کیس صبح پٹیشن دائر ہوتی ہے شام کو فکس ہو جاتا ہے. یہ کیسے آپ پک اینڈ چوز کرتے ہیں؟ وہ ظاہری بات ہے لاہوری گروپ نے اپنے بندے بھرتی کی رہے ہیں، وہ گیمیں کھیلتے ہیں. تو اب یہ اس قسم کی پٹیشنز کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ ہراس کریں ججز کو. لیکن یہ اتنی زیادہ پھس پھسی حرکتیں ہیں، ان سے کچھ بھی نہیں نکلے گا. لیکن چلیے انہوں نے ایک کوشش تو کی، ایک اپنی طرف سے ایک بڑا قدم تو اٹھایا کہ ایک اور مبینہ طور پر پراکسی پٹیشنر کھڑا کیا، اس سے جا کے پٹیشن داخل کر دی. اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.